बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार पाए हैं आज और वजह बनी है तौहीन अदालत। तौहीन अदालत उनकी तरफ से की गई और उसके बाद माफ़ी भी मांगी गई, गैर मशरूत माफ़ी, लेकिन अदालत ने माफ़ी देने से इनकार किया और उनको नाअहल कर दिया है। बड़ी खबर है आज की। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब ये फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की नाअहली भी जी अब नविश्ता दीवार है। फंड्स ना जारी करके शहबाज शरीफ जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। मज़ीद कुछ आम बातें भी की, उस पर भी हम करेंगे बात। फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल जो है वो शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा है। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को आज 1 साल मुकम्मल हुआ है जी वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाए। उनकी जानिब से अपनी हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश थे और उन चैलेंजेस से जिस तरीके से नबर्द आज़मा हुई है उनकी हुकूमत और हो रही है, उस पर बात की है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस दरपेश थे वो चैलेंजेस सिर्फ इस हुकूमत को नहीं बल्कि इस हुकूमत के आने के बाद आवाम को भी रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें इन्फ्लेशन रेट जो है उसने आवाम को बेहाल करके रख दिया है। उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। पंजाब इंतखाबात एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो हर किसी के लिए बना हुआ है। अब तक 21 अरब नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में। मज़ीद इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि बयानात जो हैं वो भी कुछ ख़तरनाक आते हैं, फिर जो है मामला तो और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। जैसा कि फॉर इंस्टेंस राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का ये रवैया रहा, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो। आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? कोशिश की है मैंने कि खबरें, चूँकि मुझे लग रहा है कि बड़ा न्यूज़ी डे है, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ज़रा एक हाईलाइट उनकी देने की मेरे ख्याल में आगाज़ हम कर लेते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, जिनको नाअहल करार जो है वो दे दिया गया। बड़ी खबर आज की जी, यकीनी तौर पे बड़ी खबर है और मेरे ख्याल से इसके लिए ही हैज़ टू ब्लेम नोबडी एल्स बट हिमसेल्फ। इसलिए कि वो जो है ना, एक ज़रूर मिसल की आ बैल मुझे मार, तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई थी अदालतों के हवाले से, मेरे ख्याल से उसकी ये लॉजिकल आउटकम है कि उनको अपने ओहदे से यानी फ़ारग करना उनका मुकद्दर ठहरा है। वजह यह है, उन्होंने कहा क्या, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं अदालत में जाऊंगा तो जजों का धुआं निकाल दूंगा। आप ज़रा लहजा मुलाजा फरमाइए, आप ज़रा लफ्ज़ों का चुनाव मुलाजा फरमाइए। फिर वो कहते हैं मैं अगर अदालत गया तो जजों को टकरूंगा। सही। और फिर वो कहते हैं मैं जाना ही नहीं, मैं अदालत में जाऊंगा ही नहीं, पेश ही नहीं हूँगा। ओ भाई, ये अदालतें हैं या आपके घर का सहन है, क्या है ये? असल में हो ये रहा है कि खान साहब को देख देख के उनके अब जो करीबी लोग हैं उनका ख्याल भी ये है कि इमरान खान बनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खान साहब ने भी अदालतों के साथ जो रवैया इख्तियार रखा है वो हम सब के सामने है। आप देख लीजिए कि चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी हो वो जत्थे लेके चढ़ दौड़ते हैं। तो उनका ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो मुजफ्फराबाद की जो हाई कोर्ट है इसकी क्या औकात है, क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अल्टीमेटली होना क्या है। अच्छा। अब ये कि उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई करके उनकी सीट भी गई, उनकी वजारत उज़्मा भी गई, और किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करा दिया। दूसरी बात यह है कि वो चूँकि जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए, जिस तरीके से वो वज़ीर आज़म बने, उसकी कहानी सारों ने सुनी हुई है, इसलिए मुझे दोहराने का कोई शौक़ नहीं है। सबको पता है कि क्या इन्वेस्टमेंट की गई, कहाँ इन्वेस्टमेंट की गई और फिर क्या हुआ। लेकिन मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि वो आज़ाद कश्मीर की पुलिस लेके यहाँ पर ज़मान पार्क की रखवाली के लिए पहुँच जाए, या उनके जलसों के साथ, या उनके जुलूसों के साथ, या उनके लॉन्ग मार्च के साथ, या इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान उनकी पुलिस साथ आए। ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी आइन का हिस्सा नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आप देखिए ज़रा, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अदालत की शान में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ उनके कहने पर ख़त नहीं लिखा था अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ। सही। तो वो तो इतना बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन वो गए, घर भेज दिए गए थे कि नहीं, उनकी वजारत उज़्मा भी गई, उनकी सीट भी गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अदालतों के साथ लिबर्टी लेंगे, अगर आप अदालतों के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार रखेंगे, अगर आप बदजुबानी करेंगे, तो फिर ये तो बिल्कुल होगा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे लगा कि शायद गलती का एहसास भी हो गया, फिर उनको के सिचुएशन जो है वो कितनी संगीन नौयत की है, फिर गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांगी गई, लेकिन फिर अदालत ने उसको, देखिए ये तो एक, मैंने कहा ना कि ये भी एक माइंड सेट है। पीटीआई की लीडरशिप का एक रवैया ये है कि पहले डराओ, अगर दूसरा ना डरे तो खुद डर जाओ। अच्छा। तो ये मैं इसकी बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूँ। यही इन्होंने भी किया कि जब वो बोल रहे थे तब पता नहीं था कि पकड़ भी हो सकती है। अच्छा। गिरफ्त में भी आ सकते हैं। उस वक्त जो मुंह में आया वो कहते हैं ना, बक रहा हूँ जनूं में मैं क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई।
وہ جنون کی کیفیت میں پھر آدمی جو کچھ بولتا ہے وہ سمجھ تو آتا نہیں ہے, بعد میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اب آ جائیے جناب کہ اس کے اوپر ریئیکشن کس قسم کا آیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنا ریئیکشن آپ کو دے دیا کہ اگر ایک پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, ایک پرائم منسٹر گھر جا سکتا ہے ایک ایسے جرم کے اوپر جو کوئی اتنا سنگین اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہیں ہے, لیکن چونکہ حکومت دولی تھی عدالت کی لہٰذا گھر جانا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ اب پرویز الہی صاحب میرے لیے بہت احترام کی جگہ ہے, وہ میں مطلب ہمیشہ دل سے میرے محسن ہیں وہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی خواہش ہے کہ اب شہباز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ڈسکوالیفائی نہ ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے چونکہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے, کیونکہ خان صاحب نے اپنے 4 سالہ دور میں کوشش تو بہت کی. وہ ہے نا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, بڑی کوشش کی, سارے کیسز بنے ان کے اوپر, کیسز کا سارا پریشر بھی آیا ان کے اوپر, گرفتاریاں بھی ہوئی, نیب نے بھی پکڑا, جیلوں میں بھی رہے, ایف آئی اے نے بھی پکڑا اینڈ وغیرہ وغیرہ. لیکن انفارچونیٹلی کوئی چیز یا فارچونیٹلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو پائی, اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام کیسز کے بارے میں اگر آپ سپریم کورٹ کے ججز کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی آبزرویشنز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے وہ جعلی کیس تھے اور کتنے وہ ایویڈنس کے بغیر کیسز تھے کہ ایک کے بعد دوسرا اٹھا کے پھینکا گیا, حتیٰ کہ جس میں سزا دی گئی ان کو وہ بھی پاناما سے اقامہ نہ نکلتا اگر تو وہ بھی کیس جو ہے وہ ہوا میں ہی تھا. anyway اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر خواہش ہے یا پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا پھر امید کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے جس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ جو عدالت کے ججز ہیں ان کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے یا ڈویژن ہے وہ بچا سکتی ہے وزیر اعظم صاحب کو نااہل ہونے سے, کیونکہ یہاں پہ بھی حکم عدولی تو ہو رہی ہے. اگر آپ کا حوالہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف ہے جو کہ یقینی ہے, تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کے اپنے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پہلے تو اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر جو ہمارے سامنے اب 4 کیس ججز جو ہیں وہ ان رائٹنگ کہہ رہے ہوں, یعنی ہوا میں بات نہیں ہے, نہ میں اندازہ لگا رہا ہوں, ان رائٹنگ فیصلے ججمنٹس دی ہوں کہ یہ نہ سو موٹو ایکشن بنتا تھا اور نہ ہی یہ سو موٹو ایکشن لیا جانا چاہیے تھا, کیونکہ معاملہ کچھ اور تھا. آپ نے غلام محمود ڈوگر کی آپ پروسیڈنگ کر رہے تھے اور پہنچتے پہنچتے آپ الیکشن پہ پہنچ گئے اور ڈیٹ بھی دے دی آپ نے. اینی وے نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی یا پھر یہ رائے متفقہ ہوتی سارے ججز کی تو پھر جو ہے وہ چانسز تھے, نوبت ہی نہیں آتی نا, پھر یہ نوبت نہیں آتی اور پھر چانس تھا کہ مطلب ہے اگر فیصلہ نوبت نہ آتی, یعنی فیصلہ یہ ہونا نہیں تھا نا کہ پھر حکومت دولی نہیں ہونی تھی. ایبسلیوٹلی, پھر اس کی گنجائش نہیں تھی نا. اگر یہ کنسنسس کا ڈیسیجن ہوتا تو کس کی مجال ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بول جائے. تو یہ صورتحال اپنی جگہ ہے. تو یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, میں نے کہا نا کہ خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. ایک خواہش وہ تھی, ایک خواہش اور ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام بحرانوں کا حل شہباز شریف صاحب کے استعفے میں ہے, یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں, اور پرویز الہی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں. یہ جو چاہنے کے مختلف ایکسپریشنز ہیں نا, یہ صرف اس لیے ہیں کہ سانو اقتدار دوبارہ دے دیو اور سانو حکومت چلاؤ. اب وہ حکومت میں لانے والے جو سہولت کار تھے, جو افیکٹو سہولت کار تھے, انہوں نے کہا بھائی جان تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, اپنی اپنی کھیڈو. آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. دوسرا ہے کہ عدالتیں ایک حد تک جا سکتی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے جانا ہے, جو کہ ہم توقع نہیں کرتے ہیں جو ہے وہ پولیٹیکل ہو جائیں, نہ ہونا چاہیے ان کو, نہ یہ کوئی بھی جمہوریت یہ اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن اگر وہ فیصلہ کر بھی لیں تو وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں. حکومت کو آپ ایک حد تک پریشرائز کر سکتے ہیں. اب جس طریقے کا پریشر عدالتوں کی طرف سے بلڈ اپ ہو رہا تھا اس کا نتیجہ یہی تھا, جس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں کہ اگوں فلانا لفنٹر ہو گیا, ڈٹر ہو گیا نا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی کر لو جو کرنا ہے. یہ جو کر لو جو کرنے کا رویہ ہے حکومت کا, میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا جی اگر آپ نے ایک بندے کو اتنا اوبلائج کرنا ہے تو پھر کر لو جو کرنا ہے. یہ اب کر لو جو کرنا کی کیفیت جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. کہیں بہانہ بنایا جا رہا ہے پیسے نہیں ہیں, کہیں بہانہ بنایا جا رہا ہے ہیومن ریسورس نہیں ہے, کہیں بہانہ بنایا جا رہا ہے سیکورٹی. اب آپ میری بات پکڑیں گے تو یہ مطلب جواز کہہ لیں. اچھا جی جواز کہہ لیں, کہیں جواز بنایا جا رہا ہے کہ کہیں جواز بنایا جا رہا ہے جی کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت ہو رہی ہیں, سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں اور وغیرہ وغیرہ. کہیں الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لکھ کے ایک رپورٹ دے دیں کہ جی میں نے پیسے نہیں ملے, میں نے دسو میں کی کرا. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو الیکشن 90 دن کے اندر کرانے کا جو سمجھا جا رہا تھا نا کہ صحیفہ ہے اوپر سے اترا ہوا, وہ تو سپریم کورٹ نے خود وائلیٹ کر دیا.
کیونکہ تاریخ تو 30 اپریل تھی, پھر وہ 14 مئی کیسے ہو گئی؟ آگے کی دیتے ہیں تو وہ اور وائلٹ اگر ہو 14 جاتا مئی ہو سکتی ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ آرگومنٹ سے کہہ رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے ایک بات جو مشترکہ طور پر ہم نے ہر پارٹی, ہر لیڈر کی زبان سے سنی, وہ یہ تھا کہ الیکشن تمام اسمبلیوں کے ایک ہی دن ہونے چاہیے. حتیٰ کہ خود عمران خان صاحب نے کہا, ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ آپ وہ والے الیکشن پیچھے لے آئیں اور ان کو ملا کے کرا لیں. مگر ادروائز ارد گرد سے جتنی آوازیں تھیں وہ یہ تھی کہ الیکشن جو ہے جب اس اسمبلی کا ٹینیور پورا ہوگا اس وقت ہی کرانے چاہیے, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کے بغیر کسی صوبے میں الیکشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. موجود ہے اپنی جگہ نا, وہ اس کو ریموو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر میں نے جیسا کہا کہ عدالتیں کس حد تک جائیں گی, کیا وہ اس جواب کر جو الیکشن کمیشن نے وہاں دیا ہے ری ایکٹ کریں گی. لیکن مجھ کو ایسا دکھائی اس لیے نہیں دیتا ہے کہ کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن میں 2 سے 3 مرتبہ بندیال صاحب کی اور قاضی فائز صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے, اور کافی لمبی 2-2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اگر تو یہ اونٹ اس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریکنسلیشن کی گنجائش موجود ہے سپریم کورٹ میں, اور ججز سارے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے, تو یہ جو اتنا بڑا بحران کھڑا ہوا ہے یہ آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا. نہیں تو اس کے یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں سے کیا فل کورٹ والی جو مطالبہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ آپشن تو ریڈیلی اویلیبل ہے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ کہیں کہ فیصلہ چینج نہیں ہو رہا, ہم یہ ریفر کر رہے ہیں ٹو فل کورٹ. ختم, نہ اپوزیشن بولے گی, نہ حکومت بولے گی, نہ میرے اور آپ جیسے لوگ. یہ میرے خیال میں سب کے لیے قابل قبول ایک حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ ہی. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 1 سال ہو گیا, ہاں جی 1 سال ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف کو مخلوط حکومت کے وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھائے ہوئے, اور آج وزیراعظم صاحب نے ٹویٹر پر محاذ سنبھالا اور پھر انہوں نے ان مختلف چیلنجز کا ذکر کیا جو اس 1 سال میں ان کو اور ان کی حکومت کو درپیش رہے اور کس طریقے سے وہ ان سے نبردآزمہ جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ جو ان کے آتے ہی پیش گوئیاں شروع ہو گئی تھیں, بلکہ ان کے آنے سے پہلے کہ کس طریقے سے حکومت سنبھالی جائے گی کیونکہ ملک تو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, تو وہ تمام غلط ثابت ہوئی ہیں. بخاری صاحب چیلنجز کا ذکر کیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہ ان کی حکومت کو کتنے بڑے بڑے تھے اور پھر کس طریقے سے وہ ان سے نبردآزمہ جو ہیں وہ ہوتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹر کا سہارا لیا بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ میں تقریر کر دیتے, قوم سے خطاب کر دیتے. سال پورا ہوا تھا تو اپنی اچیومنٹ تو گنوائی جا سکتی ہے نا. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, ان کے پاس ٹائم شاید زیادہ تھا. آج بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کھیلتے ہیں. اب ان کے جو دعوے ہیں پہلے اس کا تھوڑا سا احاطہ کر لیتے ہیں ہم کہ وہ 2-3 چیزیں ان کی صحیح ہیں جو انہوں نے کہی ہیں. یہ مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور خاص طور سے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ حکومت 1 مہینہ نہیں چلے گی, اس لیے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے اور یہ نہیں چلا پائیں گے, نہ سنبھال پائیں گے. اس کو یاد ہے نا آپ کو بھی؟ تو اچھا, ایک تو یہ کہ وہ سال پورا ہو گیا, اور ایک اور بات جو بڑے وثوق سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہی ہے اور میں اس کو انڈورس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس شدید خواہش کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو سری لنکا بنانا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوششیں کی تھی اور جس طریقے کے دعوے کیے تھے وہ بھی شاید پورے نہیں ہوئے. اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے کہ 3 وزرائے خانہ جو شوکت ترین صاحب اور 2 ایک کے پی کے اور پنجاب کے, انہوں نے خط لکھ مارا تھا ایک IMF کو کہ انہوں نے پیسے نہ دینا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں, پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا. تو اس حد تک تو وہ اس حکومت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے گئے تھے. اگر آپ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے پاس سے کچھ نہیں کر رہا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بہت سی تکلیفوں کے بعد, بہت سی ڈیفیکلٹ اور سینسٹیو یعنی ایراز سے گزرنے کے بعد اب ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ یہ معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی. کیسے؟ ہم نے بھروسہ کیا تھا 3 ملکوں کے اوپر, ایک چائنا, ایک سعودی عرب, ایک UAE. یاد ہے نا آپ کو اچھی طرح سے. چائنا نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. انہوں نے ایک تو جو $3 ارب کا قرضہ تھا اس کو رول اوور کر دیا فار مور 2 years. ٹھیک ہے. ایک 70 کروڑ ایک دفعہ, 80 کروڑ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں اور دیے تھے. اور اب ہم سن رہے ہیں جس کا اعلان بھی کیا گیا کہ $2 ارب اور چائنا نے کمٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. سعودی عرب نے وہ گارنٹی جو IMF نے مانگی تھی وہ دے دی ہے کہ ہم $2 ارب پاکستان کو دیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب نے UAE جانا ہے, وہاں سے اگر $1 ارب مل جاتا ہے تو وہ جو ہدف تھا جس سے ہم نہ صرف ڈیفالٹ سے بچیں گے بلکہ ہماری اکانومی ٹریک پر آ جائے گی, وہ تو پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے.
کیونکہ ایک لارجر پورشن اس کا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. یہ ایک طرف ہے. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ان کو کسی دوست ملک نے ایک پیسہ نہیں دینا. سعودی عرب نے جھنڈی کرا دی ہے, یو اے نے جھنڈی کرا دی, یاد ہوگا نا آپ کو, یہ ساری ہوا میں تو باتیں نہیں ہیں. تو سعودی عرب نے نہ صرف یہ کہ وہ کمٹمنٹ دے دی ہے $2 ارب کی, جس تمطراق اور شان سے نواز شریف سمیت پرائم منسٹر اور ان کی بیٹی مریم اور ان کا خاندان شاہی مہمان کے طور پہ سعودی عرب بلائے گئے ہیں, یہ بھی ایک جیسچر تو ہے نا. اچھا, کہ نہیں ہے؟ بالکل جیسچر ہے. اور یہ جیسچر اس اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جیسچر اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ یہ بات ہم نے سوشل میڈیا پر ہی پڑھی ہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا تعلق یعنی پی ٹی آئی سے بھی تھا کہ سعودی عرب کے شاہ فرما روا جو ہیں یعنی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان, اس سے حضرت صاحب کی کٹی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے حوالے بھی دیتے ہیں. اب اس وقت میرا خیال ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا جسچر ہے, اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ توقع ہے کہ شاید جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس سے آگے بھی وہ جائیں. یہ تو خیر وقت بتائے گا کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ہمیں بظاہر تو پازیٹیو لگ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ دعووں پر جائیں تو دعوے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی بڑے کیے تھے کہ ہمارے دور میں اکانومی, کیا بات ہے, پاکستان میں کبھی ایسی اکانومی بہتر رہی نہیں. یاد ہے نا آپ کو 6% پہ ہم گروتھ لے گئے, حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ 6% پہ انہیں ملی تھی 5.8 پہ, تو وہ پہلے سال مائنس میں گئی تھی, دوسرے سال 1.9 پہ آئی تھی, اینڈ اس طریقے سے وہ, اور باقی جو فگر ہیں وہ ہمیں حوالہ دے دیتے ہیں اکنامک سروے کا, اور باقی وہ جو 2 باہر کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری ریٹنگ طے کرتی ہیں ان کا. لیکن مہنگائی تب بھی تھی, مہنگائی تب بھی بڑھ رہی تھی. اب تو خیر وہ آسمانوں کو چھو گئی ہے, اس کی بھی بات کرتے ہیں ابھی, لیکن پہلے یہ بات کر لیں. تو حالات اس طرح کے, مہنگائی کو ذرا ایک طرف رکھنے, ابھی مہنگائی پر تو ابھی ہم نے ماتم کرنا ہے ہم نے ابھی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی رکھا ہے, اس پہ بھی کوئی بات وزیر اعظم صاحب نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات تھیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, آپ کو میں یاد دلاتا چلوں, یہ کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہوگا, پریزیڈنٹ ہاؤس پہ قبضے ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں, نہ صرف یہ کہ وہ اب امکان نہیں ہے, بلکہ اب ایسا کچھ بھی ہونا ہم سے بہت دور چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اس کو لوگ ڈالر کے دام بڑھنے سے بھی جوڑتے ہیں, ڈالر تو مسلسل اوپر چڑھا ہے, تو یہ کیا ابھی بھی ڈیفالٹ کا وہ خطرہ جو ہے وہ موجود ہے کیا؟ کیونکہ کچھ لوگ تو پھر بیچ میں ہم نے سنا تھا جی کہ کہہ رہے تھے کہ ہم ویسے تو ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کون یہ کہتے تھے. دیکھیے ڈیفالٹ کا تعلق ڈالر کی قیمت بڑھنے یا کم ہونے سے نہیں ہے, ڈیفالٹ کا تعلق آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن سے ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن آ جائے گی تو پھر ہمیں دوست ممالک کھل کے ہماری مدد بھی کریں گے, لون بھی دیں گے, اس کے بعد پھر نیچے, اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ورلڈ بینک ہے, جس طریقے سے اے ڈی بی پی ہے, وہ پھر ہمیں قرضہ دینے میں ان کو کوئی ریلیکٹنس نہیں ہوگی. اور جب ہمارے پاس فلو آف ڈالر آ جائے گا تو ڈالر کی قیمت بھی نیچے چلی جائے گی, اور ہماری معیشت جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑے حد تک مدد ملے گی. بہت اچھی پازیٹیو ویسے آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ پازیٹیو باتیں تو ہو گئی, یہ پازیٹیو باتیں جو ہیں راہ تک رہے ہیں, کہ آج یہ پازیٹیو باتیں تو پرائم منسٹر صاحب کے آج کے ٹویٹر, وہ اب ہر آدمی, غریب آدمی جو ہے وہ تو دعائیاں دے کے, دیکھیے یہ میں نے جو جسارت کی جس کا آپ آفینس لے رہی ہیں, اور وہ آپ نے غلطی یہ کر دی کہ مجھ سے بھی شیئر کر دی, تو بس ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. دیکھیے اپریل 2022-2023 کا ایک موازنہ ہے, میرے خیال میں دکھا بھی دیا جائے گا سکرینز کے اوپر. ہم نے کہا تو تھا اپنے پروڈیوسر سے کہ وہ دکھا دیں. ہاں جی, وہ دکھا دیں گے, لیکن یہ تو بڑے خطرناک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کے اوپر بھی تو کچھ بات کریں. دیکھیے بات یہ ہے, خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے کہ کچھ بات کرنی نہیں بلکہ ہمیں بات ہی یہ کرنی چاہیے. جی. وہ تو ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے اس لیے کہ آج وہ یعنی ٹویٹر ہینڈلر بن گیا نا پرائم منسٹر صاحب, اور انہوں نے جو دعوے کیے ہیں اس کے اندر تو ہم اونچ نیچ نہیں کر سکتے. اب یہ ہے نا مقام ان کی بھی تفریح لینے کا, ان کے اوپر تبصرہ کرنے کا بھی اور ریئیکٹ کرنے کا بھی. اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا میڈم, یہ ہماری اسکرین پر لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ سارے دعوے اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے دور کے اندر آپ لوگوں نے کوشش کی معیشت کو بحران سے نکالنے کی, درست. آپ نے انٹرنیشنلی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی, وہاں سے امداد لینے کی کوشش کی, آئی ایم ایف کو انگیج کیا, آن بورڈ لیا, درست. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو بہت جو ہے وہ ڈیڈلی قسم کے سیلاب کا بھی سامنا رہا, وہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ درست. لیکن مہنگائی دیکھیں, گزارش یہ ہے, 2-3 طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک یہ ہے کہ آٹے کا تھیلا مہنگا ہو گیا, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں, اور یہ غریب آدمی کی تباہی کا باعث ہے.
اس پہ بھی دو رائے نہیں ہے. صحیح. لیکن حکومت کی طرف سے ایفرٹس کا تذکرہ نہ کیا جانا بھی اتنی ہی بڑی زیادتی ہے. اگر رمضان کے مہینے میں فری آٹا تقسیم کا پلان بنایا, پیسے لگتے ہیں نا اس کے اوپر, یہ فری تو نہیں آتا نا کہیں سے کہ فری آیا فری بانٹ دیا آپ نے. ملنے والوں کو تو حکومت پیسے دے رہی ہے نا. تو اس تمام تر کے باوجود بھی غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. غریب آدمی کی زندگی پہلے سے دوبر ہے, پہلے سے اب تو اس کے جان کے لالے پڑنا جس کو کہتے ہیں نا, اس کی کمی رہ گئی ہے. یہ کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ اگر آپ بیان کریں گے تو یہ تو بہت عجیب و غریب ہے, لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ جو یہ 22 اپریل 2022 تھا, اپریل 2022, اس سے پہلے آئے تھے نا وہ اقتدار میں, تو ایک وہ کمپیریزن بھی ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ملا کیا تھا, کیا ملا تھا, کیا چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے آدھے راستے سے سفر شروع کیا. ہمارے وہ جو ہمارے پروڈیوسر ہیں نا ربی صاحب, وہ کمال کے آدمی ہیں. وہ ہے نا کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے اور اپنی ترکیب سے ہر جال بچھا لیتے ہیں. بھائی صاحب, ابھی تو ہمارے مطلب کی یہی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مہنگائی عروج پہ. ابھی تو دیکھیں میری بات سنیں, ایک عام آدمی ہے نا بخاری صاحب, اس کو نہیں فرق پڑتا کہ کس کی وجہ سے, کیوں, کیسے, کب. وہ تب بھی اذیت میں تھا, وہ اب بھی اذیت میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں نا ہم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. تو یہ جو غریب آدمی کا عذاب ہے جس سے وہ دوچار ہے ایک طویل عرصے سے, اس کو ختم کرنے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سال تو جیسے کیسے گزار لیا نا انہوں نے, لیکن اگر ان کو جلدی, بہت جلد ریلیف نہ ملا تو پھر ان حکمرانوں سے جواب طلبی ہوگی سڑکوں کے اوپر. اچھا, ویسے اس حوالے سے بھی وہ سوچتے ہیں کہ جو الیکشن اگر تھوڑا ڈیلے ہوتے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت کیا سوچتی ہے کہ ہم ریلیف, واقعی وہ جنرلی کوشش کریں کہ ریلیف دیا جائے, اپنے امیج کو, اپنی ساکھ کو کچھ بہتر کیا جائے اور پھر الیکشن میں جایا جائے. دیکھیے اگر تو وہ اس صورتحال پہ الیکشن میں جائیں گے تو پھر تو ان کی جو بربادی ہونی ہے ان کا اللہ حافظ ہے. یقینی طور پر اگر انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لینا ہے, اور جو کرنا پڑے گا اس لیے کہ الیکشن ڈیو ہے, 4 مہینے اور کھینچ لیں گے زیادہ سے زیادہ, اتنا ہی ہے نا. تو اس سے پہلے اگر آپ نے غریب آدمی کو ویزیبل ریلیف نہ دیا جس سے نظر آئے کہ اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے, تو مسلم لیگ نون تیار رہے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خوفناک لمحہ کا سامنا کرنے. دیکھیں یہ تو پڑھنے میں لٹرلی اس کو ڈائجسٹ کرنا اتنا مشکل ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ اپریل 2022 150 روپے پر لیٹر, 273 پر لیٹر. یہ تو لٹرلی ڈائجسٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے. دیکھیں آپ تو اور میں تو چونکہ پیٹرول افورڈ کر سکتے ہیں, اس لیے آپ نے اتنی آسانی سے جملہ کہہ دیا. وہ غریب آدمی جو ہے اس کو تو پیٹرول کہتے کہتے سانس رک جاتی ہے. اور پیٹرول کا ذکر میں نے ان ساری چیزوں میں اس لیے کیا کیونکہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو پھر اس کا اثر باقی ساری چیزوں کے اوپر آتا ہے, تو پھر اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیچے جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ کتنی بڑی. یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں, خاص طور سے روپے کی قیمت گرنا, اور دوسرا یہ کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں, اس سے جو روزمرہ کی اشیاء ضروریہ ہیں ان کے اوپر تو طوفان خیز اثر پڑتا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ خربوزہ پیدا کر رہے ہیں تو اس میں تیل کہاں آ گیا, لیکن آپ دیکھیں جو ہی تیل کی قیمت بڑھے گی خربوزے کی قیمت, خربوزے نے آنا بھی تو ہے نا. کریکٹ, وہ بہت سے میں نے کہا نا کہ الائڈلی ہر چیز جو ہے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم حکومت جتنے مرضی دعوے کر لے, جتنے مرضی ٹویٹر کے اوپر ایک روزی پکچر پیش کرنے کی کوشش کریں پرائم منسٹر صاحب, دا فیکٹ ریمینز کہ غریب آدمی کی حالت بدتر ہوئی ہے. اور اگر اسی کیفیت میں پی ڈی ایم جب نون لیگ الیکشن میں جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھلا کرے. کی ہونا ہے, یو نیور نو. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پنجاب انتخابات کے لیے اب تک 21 ارب نہیں ملے. الیکشن کمیشن نے تو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رپورٹ جمع کرا دی ہے. بخاری صاحب, یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی بھی چل رہا ہے, قائمہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے, پھر وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ملکی معیشت کے حالات اتنے خراب ہیں, قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس جلد بلایا جائے گا. تو یہ مسئلہ فی الحال تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بیانات دینے سے باز نہیں آ رہے. وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کا یہ رویہ رہا تو پھر 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوتے. اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کا سب سے بڑا خدشہ یا پی ٹی آئی کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی یا جو ڈیٹ کہی جا رہی ہے تب بھی الیکشن نہ ہو. دیکھیے میرے خیال سے یہ حکومت اور عدلیہ دونوں کا امتحان ہے کہ وہ اس سینسٹیو معاملے سے کس طرح سے نپٹتے ہیں. سپریم کورٹ نے پوزیشن لی ہوئی ہے آپ کے سامنے, انہوں نے ڈیٹ دے دی ہوئی ہے اور حکم بھی دے دیا ہوا ہے کہ یہ آپ الیکشن کرائیں گے 14 مئی کو. اور الیکشن کمیشن کو براہ راست حکم دیا کہ اگر تم نے نہ کرائے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن انیشیٹ کریں گے. تو معاملہ تو بہت سیریس ہے جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے. حکومت نے اس کے اوپر یہ ریئیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو پیسے جمع کرانے کی تاریخ تھی 10 جو گزر گئی ہے کل, آج 11 ہو گئی ہے, آج انہوں نے رپورٹ جمع کرا دی الیکشن کمیشن نے کہ سانوں پیسے نہیں ملے, لہٰذا ساڈے کو نہ ساڈے تے نہ رہنا.
لیکن دوسری طرف حکومت نے جواز یہ بنایا کہ جی ہمارے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے اس لیے ہم نے منی بل پیش کر دیا ہے کہ وہاں سے اگر اپروول ہو جائے گی تو پھر ہم یہ پیسے ایلوکیٹ کر دیں گے. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے چونکہ اس کا کوئی اجلاس شیڈیول نہیں ہے اس لیے وہاں سے بھی ہمیں پیسے ابھی نہیں مل سکتے. تو حکومت ہیلے بہانے کر رہی ہے یا اس کے پاس جواز جنون ہے یہ فیصلہ کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے. یہ کورٹ طے کرے گی کہ کیا یہ جواز ویلڈ ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف جو مجھے پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر صورتحال مزید بھڑکتی ہے یا جو دونوں طرف کی سائڈز ہیں وہ پوزیشنز اور زیادہ سٹرونگ کر لیتی ہیں اپنی تو پھر تصادم اپنی جگہ طے پڑا ہوا ہے. لیکن اس تصادم کی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں ایز اے اسمال اسٹوڈنٹ آف ہسٹری وہ اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنی گمبھیر اس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بنانے پر تلی ہوئی ہے, خاص طور سے فواد چودھری صاحب. دیکھیے وہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جس پر 48 ایم این اے سینیٹرز وغیرہ کے دستخط ہیں. ٹھیک. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے نااہل ہوں گے. یہ کون سی دنیا میں ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی وزڈم کہاں چرنے چلی جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا ان کا جی پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوں گے اور ساتھ یہ 48 کے 48 6 وہ کہتے ہیں کہ جن کے دستخط جنون نہیں ہے وہ تو ان سے ہم علیحدہ نپٹیں گے, لیکن یہ 42 کے 42 یہ اکٹھے جو ہیں یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. دوسری طرف رانا ثناء صاحب تو کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ دوسری طرف ہم حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ پرائم منسٹر کو سمن کرے گی تو پرائم منسٹر کہیں گے کہ جناب میں اکلا نہیں آیا, کیبنٹ بھی نال ہے. اور پھر انہوں نے سڑ کے یہ کہا, جس کو کہتے ہیں سڑ کے کہنا کہ جی کرو پوری پارلیمنٹ ڈسکوالیفائی کر دو. اب یہ سب پریکٹیکلی پاسبل تو نہیں ہوگا نا, دونوں طرف کے دعوے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ بیٹر سینس ول پریویل. حکومت اور جو عدلیہ ہے وہ یقینی طور پہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں گے, جس کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ جس طرح کی میٹنگ اس وقت ہو رہی ہیں, جس طرح چیف جسٹس صاحب جو ہے ہر اس جج سے ملے ہیں جس نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا 3-2 والے سے, اور کوشش کر رہے ہیں ان کو آن بورڈ لانے کی. میں سمجھتا ہوں یہ وزڈم کا تقاضا ہے, یہ بالکل صحیح سمت میں چیف جسٹس صاحب کا اقدام ہے کہ وہ اپنے ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے اور ایک ایسے ادارے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جس سے عام آدمی کو انصاف ملنا. حکومتوں کو تو چھوڑے نا, جو عدلیہ ہے وہ تو انصاف مہیا کرے گی ہر پاکستانی کو. اور اگر فیصلے جو ہیں وہ جذبات کے بغیر کیے جائیں گے تو بہتر فیصلے ہونے کی توقع رکھی جا سکتی ہے. اسی طرح ہم حکومت سے بھی توقع کریں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک ہے وہ جو بھی بیان دے رہے ہیں وہ جس طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, وہ چونکہ رانا صاحب جانے جاتے ہیں اس کے لیے, لیکن حکومت ان کے اس کہنے پر نہ جائے. حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے آپشنز وے کرے اور جو حالات کا تقاضا ہے اس کے مطابق ریئیکٹ کرے. الیکشن تو ہونے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر دہرا رہا ہوں میں بات اپنی, اب نہ صحیح 4 مہینے بعد بھائی الیکشن تو ہونے ہیں. 4 مہینے میں نہ ہی تو یہ حکومت کوئی انقلاب لانے جا رہی ہے معاشی طور پہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی, یہ خان صاحب جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ وہ آج حلف اٹھائیں گے اور کل غریب آدمی کہے گا کیسا ہے. مطلب ہے یہ ایک طویل جدوجہد ہے, یہ کافی وقت لگے گا اس اکانومی کو بیک آن ٹریک لانے کے لیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سائیڈ کو, چلیے آپ 2 سائیڈ نہ کہیں 3 سائیڈیں کہہ لیں, پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے, ایک طرف عدلیہ ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم کھڑی ہے, تینوں کی لیڈرشپ کو بہتر سینس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا, ورنہ تصادم ہی تصادم ہے. نہیں تو خیر صاحب یہ جو بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ, میں نے جس طرح شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ سب سے بڑا خدشہ اب اس طرف یہی ہے کہ اب 8 اکتوبر نہیں, یہ شاید مزید ان الیکشنز کو جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ خدشہ کس حد تک درست ہے خان صاحب کی سائڈ سے یا پی ٹی آئی کی سائڈ سے؟ رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان کا یہ رویہ رہا تو شاید 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہ, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ خان صاحب ابھی بیٹھ کر کوئی نہیں میرے خیال سے یہ اس طرح نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹوکا جانا چاہیے. دیکھیے اکتوبر سے آگے انتخاب لے جانا ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. سنیے نا یہ اصطلاح. نہیں ٹھیک ہے بخاری صاحب, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو جواز ابھی دیے جا رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ وہ 8 اکتوبر کو نہیں دیے جائیں گے, کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں یا فائنینشیل ایشوز ہیں وہ. دیکھیے یہ جو جواز آج پیش کیے جا رہے ہیں یہ اگر 4 مہینے بعد بھی پیش کیے جائیں گے تو مانے گا کوئی نہیں نا. مطلب پھر تو یہ صاف نظر آ جائے گا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے, وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے.
دیکھیے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں الیکشن کرنے کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہوئی ہے, کے پی کے کی تو ابھی فکس نہیں ہوئی نا, وہاں کا چیف منسٹر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے تو ہمیں تو حکومت کہے گی تب بھی, سپریم کورٹ کہے گی تب بھی, الیکشن کمیشن کہے گی تب بھی, ہم نے تو الیکشن کرانے ہیں, ہم تو آئے ہی الیکشن کرانے کے لیے. اگر رویہ یہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ الیکشن کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حالات کے پیش نظر 8 اکتوبر سے آگے لے جا سکتے ہیں. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں بالکل بھی, ٹھیک ہے, کوئی صورت نہیں ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی قسم کا بیان یہ ہوا میں ہے, یہ بیان بازی ہے, یہ غزل ہے, لیکن اس کا میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق ہے. گراؤنڈ اچھا ریالٹی ٹائم بالکل ہمارے پاس ختم ہو گیا. بخاری صاحب کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ کوئی بیٹھک ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر بات ہو جائے, میرے خیال سے یہ فیزز میں ہوگی. پہلے تو سپریم کورٹ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر سپریم کورٹ اور حکومت کے بیچ, پی ڈی ایم کے بیچ جو رسا کشی ہے اس کا ٹمپریچر نیچے لانا ہے, اور پھر ایک گرینڈ ریکنسلیشن, جو گرینڈ نیشنل ریکنسلیشن کے طور پہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر میرے خیال سے حکومت کو اور پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھ کے جیسا میں نے کہا ایک درمیانی راستہ ہمیشہ نکل سکتا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی, یہی تو خوبصورتی ہے سیاست کی. دا گیم آف پالیٹکس از اے گیم آف ری ایڈجسٹمنٹس. صحیح ہے, دونوں طرف سے ری ایڈجسٹمنٹ ہو, کوئی درمیانی راستہ نکلے, تبھی اس قوم کو چین نصیب ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, خیال رکھیے, تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.